हमारे एक सीनियर सहाफ़ी हैं नसरुल्लाह मलिक साहब। मेरा ख्याल है मैट्रिक करने में कामयाब हो गए हैं और इसके अलावा जिस दिन छुट्टी हो तो सुना है कि शरीफ फैमिली के घर जाकर झाड़ू पोंछा भी कर लेते हैं, क्योंकि इनकी बातों से ऐसा लगता है ये वो लोग हैं जिनको खुदा पर इतना ईमान नहीं है, एतमाद नहीं है अपनी रोजी के लिए। ये फरमाते हैं कि वोट देने की जो अहलियत है वो कम से कम ग्रेजुएशन कर दी जाए, कि जो बंदा ग्रेजुएट हो तो वो बंदा वोट डाल सकेगा। तो इस पे एक तबसरा आया है, वो तबसरा आपके सामने पेश खिदमत है। वोट का ड्रामा करना ही क्यों है साहब, ये उनको जवाब दिया जा रहा है। बेजा पैसे बर्बाद करने, खानदान गुलाम हैं, बारियां लगाते जाओ और इलेक्शन वाले पैसे भी आपस में मिल मिला के खाओ और जर खरीदों से अपनी तारीफ करवाते जाओ। नसरुल्लाह मलिक जैसे मेडल पाते जाओ, इनको मेडल मिल चुका है बहरहाल। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह ये मैं नहीं कर रहा, इधर लिखा हुआ है। मीडिया अपना, अदालत अपनी, बंदूक अपनी, टैंक अपना, तोप अपनी, F-16 अपने, एटम बम अपना, सहाफी अपने, मुआशरत अपनी, मैशत अपनी, खेती अपनी, जमीन अपनी, प्लॉट अपने, प्लांट अपने, सीमेंट अपना, बिल्डिंग अपनी, सरिया अपना, गार्डर अपने, सियासत अपनी, वगैरह वगैरह वगैरह। भाड़ में झोंको अवाम को, वो अपनी नहीं तो न सही। यही हो सकता है। यानी ये बहरहाल एक जो है ना वो दाद देनी पड़ेगी कि हम कहते हैं कि इमरान खान जैसा जो है ना वो जनना, मैं तो कहता हूं कि इमरान खान जैसी मां भी जो है ना शायद अब मार्केट में अवेलेबल ना हो, जिसने इमरान खान को जन्म दिया और पता नहीं किसने इमरान खान को जो है वो घुट्टी पिलाई। यानी एक दौर में यजीद था, फिर एक दौर में फिरौन था, एक दौर में नमरूद था, एक दौर में शद्दाद था, एक दौर में हामान था। यानी लेकिन इनके दौर मुख्तलिफ थे, इनके दौर मुख्तलिफ थे, लेकिन हम उस जमाने से गुजर रहे हैं कि ये तमाम खूबियां वो एक सिस्टम में जमा हो गई हैं, एक सिस्टम में, और ये सारे एक ही अलग-अलग सूरत लेकर इकट्ठे होकर हम पर पड़ गए हैं, अवाम पर जो है वो पड़ गए हैं। और इनको समझ नहीं आ रही कि इमरान खान का जो है वो क्या करना है। अब दूर की कोड़ी लाए हैं। आपको याद होगा कि जनरल मुशर्रफ ने जो है वो ग्रेजुएट असेंबली बनाई थी कि जो इलेक्शन लड़ेगा तो वो जो है ना ग्रेजुएट होगा। पिछले दिनों नजम सेठी ने एक तजवीज दी है कि जो इलेक्शन लड़ने वाले हैं उनकी उम्र 70 साल कर दी जाए। ये भी मैंने आपको रिपोर्ट किया था। उससे पहले एक जर्नैलों के ज़हन में आया कि वोट डालने की उम्र 25 साल कर दी जाए, 30 साल कर दी जाए। और मेरा आखिर पे मशवरा ये है कि आप लोग इस तरह करें, वो जो आपके डब्बे होते हैं ना वोटों वाले, वो डब्बे म्यानी कब्रिस्तान में रखें या कोई बड़ा कब्रिस्तान वहां पर रखें, वहां से हो सकता है आप जीत जाएं। क्योंकि लोग तो आपको वोट डालते नहीं है, ना लोगों ने पहले डाले, तो वहां आप यानी दावा कर सकते हैं कि रात को ये जो मुर्दे थे, मरहूमीन है, ये आए और इन्होंने हमें जो है वो वोट डाल दिए। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, ना होगा बांस न बजेगी बांसुरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आज की तारीख, आज 26 जनवरी है और ये दूसरा बुलेटिन है। एक बुलेटिन होता है सुबह 10 बजे और एक बुलेटिन होता है शाम को 6 बजे। अब आपको पता चल गया होगा, दिन है सोमवार का, आज नया हफ्ता शुरू हुआ। 100 दिन आपने याद रखने, 100 दिन में इस सिस्टम ने गिरना है। यानी उसकी दो सूरतें हो सकती हैं, ये सिस्टम गिरेगा या ये सिस्टम इमरान खान को बाहर लाएगा। 100 दिन आपने जो है वो उल्टी गिनती इनकी शुरू हो चुकी है। इसके अलावा 6 शाबान है आज और 13 जो है वो माघ है। हमारी जुबान में इसको मगर कहते हैं, मंगर भी कहते हैं। मंगर पो सर्दियों के जो है ना वो महीने होते हैं। कुछ आपके सामने
تازہ ترین خبریں رکھنی ہیں، ایک ویلاگ رکھنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو یاد کرانا ہے کہ ہر چوک ڈی چوک، آپ اسلام آباد نہیں آ سکتے، ڈی چوک میں آپ نہیں آ سکتے۔ اور ویسے بھی ہماری غلط فہمی ہماری فوج نے دور کر دی تھی 26 نومبر کو، کہ پاکستانی سمجھتے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے، ہم کچھ بھی کر لیں، ہماری فوج ہم پہ گولی نہیں چلائے گی۔ لیکن 26 نومبر کو گولی چل گئی اور بہت سارے لوگ شہید ہو گئے، گھائل ہو گئے، معذور ہو گئے۔ تو ہر چوک اب ڈی چوک ہوگی، چاہے وہ خوشاب میں ہے، چاہے وہ سرگودے میں ہے، چاہے وہ میاں والی میں ہے، چاہے وہ لاہور میں ہے، چاہے وہ ڈیرہ غازی خان میں ہے، چاہے وہ چنیوٹ میں ہے۔ ہر چوک کو ہم نے ڈی چوک بنانا ہے، باہر نکلنا ہے۔ ہم نے اپنی گاڑی سڑک پہ نہیں لانی، ہم نے اپنا موٹر سائیکل سڑک پہ نہیں لانا، ہم نے اپنی دکان نہیں کھولنی، ہم نے اپنی ورک شاپ نہیں کھولنی۔ یا تو گھر رہیں، اگر باہر احتجاج ہو تو بغیر ڈنڈا، بغیر جھنڈا، بغیر پتھر، پرامن طور پہ کہیں پہ جو ہے نا وہ قیادت کہتی ہے بیٹھنا ہے تو بیٹھ جائیں، کھڑے ہونا ہے تو کھڑے ہوں، اپنے ہونے کا یقین دلائیں کہ آپ رائٹ سائڈ پہ کھڑے ہیں۔ رائٹ سائڈ پہ حرکت میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ پاک جب دیکھتے ہیں نا کہ آپ لوگ حرکت کر رہے ہیں، آپ کوشش کرتے ہیں، تو پھر جو قدرت کی طاقتیں ہوتی ہیں وہ آپ کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں۔ اور میں ویسے بھی آپ کو 100 دن بتا چکا ہوں، اس پہ میں سٹینڈ کر رہا ہوں کہ اس نظام نے انشاءاللہ تعالی باذن اللہ 100 دنوں میں گرنا ہے۔ دوسری جو بات آپ سے وہی اپنی مارکیٹنگ کرنی ہے، اپنی لالچ کرنی ہے کہ سٹرونگ کریں چینل کو، سٹرونگ کریں آواز کو، آواز پھیلائیں، پہنچائیں۔ یہ جو میں اذان دیتا رہتا ہوں بے وقت کی، اور صحرا میں کھڑے ہو کر مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، تو آپ اس کو پھیلائیں، اس کو سبسکرائب کریں، اس کو کروائیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے 50% اس پہ لائکس چاہیے، جتنے ویوز ہوں اس سے آدھے لائکس ہوں، 50% شیئر چاہیے اپنے دوستوں کے ساتھ، پیاروں کے ساتھ، جن سے آپ کو ڈر نہیں لگتا، ان کے ساتھ شیئر کریں۔ لیکن 100% شرط یہ ہے کہ آپ جو ویڈیو ہے اس کو پورا واچ کریں، آواز بے شک بند کر دیں، اپنے کام میں مصروف ہیں، کوئی بھی چیز وہ ویڈیو میں سکپ نہ کریں۔ سب سے پہلی خبر جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ کہ آج وکیلوں نے بڑا احتجاج کیا شارع دستور پہ۔ میرے جیسے بندے کب سے کہہ رہے تھے، میں بھونک رہا تھا، دوسرے بندے کہہ رہے تھے کہ پانیوں کا رخ شہر کی طرف ہے، ہوشیار ہو جاؤ، وطن کی فکر کر نادان، مصیبت آنے والی ہے۔ ہم کہہ رہے تھے، لیکن یہ کالی آندھی، یہ کالے کوٹوں والے مزے لیتے رہے، پلاٹ لیتے رہے، پیسے لیتے رہے، آدم نذیر تارڑ سے ملتے رہے، احسن بھون سے ملتے رہے۔ اب بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ 2 وکیلوں کو، ہادی علی چٹھا، ایمان زینب مزاری کو جو ہے وہ اڈیالہ میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ سنا ہے کہ رات کو ان کے دروازے کھلے رکھے گئے، سنا ہے کہ کھڑکیاں کھلی رکھی گئیں، اور سردی سے برا حال تھا میاں بیوی کا۔ ظاہر ہے وہ بیوی علیحدہ ہے اور مرد جو ہے نا وہ علیحدہ ہے، لیکن آج وکیلوں نے ہڑتال کی۔ اب پتہ ہے کیا ہو، جب چڑیاں چگ گئی کھیت، 26ویں ترمیم ہو گئی، آپ کو جاگ نہیں آئی، 27ویں ترمیم ہو گئی، آپ نیند سے بیدار نہیں ہوئے، آج آپ نے ٹیٹ ناشتہ کیا حلوہ پوری یا چنوں کے ساتھ، پھر آپ شارع دستور پہ نکلے کہ تھوڑے ہلکے ہوں، تھوڑی ہوا شوا خارج کریں، اور جو ہے نا وہ آپ نکلے۔ بہرحال اب اس سے میرا خیال ہے کہ اب بہت دیر ہو گئی ہے، بہرحال آپ کی مرضی ہے۔ اس کے بعد اگلی خبر ہے، نقدہ کو کا ڈٹھا رتوں کا لب لب، پتہ نہیں کیا ہے، اس پہ پابندی لگ گئی ہے، اس پہ 7 سال قید ہوگی اگر آپ نے یہ گانا جو ہے نا وہ بسنت والے دن بجایا۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں نا کہ شوکت خانہ ماب ہوتی تو میں یقین کریں جا کر، ویسے بھی میں جو بزرگ ہیں ان کے قدموں کو ہاتھ لگاتا ہوں، گھٹنوں کو ہاتھ لگاتا ہوں، جو مجھ سے بڑے ہیں، یہ میرا پکا سٹائل ہے، تو میں جا کر شوکت خانم کے لازمی پیروں کو ہاتھ لگاتا کہ کیا بندہ جنا ہے، کیا شیر نہ پتر جنا ہے، کہ جس کا اتنا خوف کہ اب نقدہ کوکا پہ 7 سال جو ہے وہ سزا ہوگی۔ 130 گانوں کی لسٹ آئی ہے، اس میں گندے گانے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے نصیب اللہ کے، لیکن اس میں یہ بھی ڈال دیا گیا ہے، آپ اندازہ کریں، یہ طاقتور ہیں، ان کے پاس جو ہے نا وہ طاقت ہے، اور نقدہ کوکا سے یہ ڈرتے ہیں، اس پہ جو ہے وہ پابندی لگ گئی ہے۔ امریکہ کے لیے ایک بہت بری خبر ہے، اور یہ امریکہ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہو کیا رہا ہے کہ جو ارب پتی ہیں نا، انہوں نے امریکہ چھوڑنے پر جو ہے وہ غور شروع کر دیا ہے۔
آج کی رپورٹ ہے. آپ جانتے ہوں گے کہ دنیا میں اس وقت جو سب سے زیادہ ارب پتی ہیں نا وہ امریکہ میں ہیں. ان کے بہت بڑے بڑے کاروبار ہیں. وہ منزل اپنی قرار دے رہے ہیں پہلے نمبر پہ کینیڈا، دوسرے نمبر پہ برطانیہ، تیسرے نمبر پہ آئرلینڈ اور چوتھے نمبر پہ نیوزی لینڈ، کہ یہ ممالک ان کی انویسٹمنٹ کے لیے محفوظ ہیں. یہ وہاں پہ کاروبار کریں گے کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو پاگل پن کی حد تک جا رہا ہے، کبھی ٹیرف اور کبھی ایران اور کبھی اسرائیل، تو ان ارب پتیوں نے سوچنا شروع کر دیا ہے کہ وہ ملک چھوڑ دیں. جس طرح پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، پاکستان میں سرمایہ باہر جا رہا ہے، جو بھی کاروباری لوگ ہیں وہ باہر چلے گئے. آپ صرف ملک ریاض کو دیکھیں، ملک ریاض کے پروجیکٹس میں اس سے ہزاروں اختلاف، کتنے لوگ جو ہے نا وہ ملازمت کرتے تھے، وہ اب دبئی میں اتنا بڑا جو ہے نا وہ پلان کر رہا ہے اپنا منصوبہ. تو اسی طرح جہاں امن نہ ہو، جہاں عدالت نہ ہو، جہاں انصاف نہ ہو، جہاں برابری نہ ہو، جہاں عزت نہ ہو، تو لوگ ملک چھوڑ دیتے ہیں. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے یہ بڑی خطرناک خبر ہے. یہ آج جنگ میں شائع ہوئی ہے. مجھے تو پروپیگنڈا لگتا ہے لیکن ہم تو آپ کے سامنے خبریں رکھتے ہیں کہ یہ جو مظاہرے ہوئے نا ایران میں، اس میں 30,000 افراد ہلاک ہوئے ہیں، 30,000. اور ایمبولینسیں جو ہے وہ کام کر کر کے وہ خراب ہو گئی اور لاشیں ڈھو ڈھو کے. یہ جنگ کی خبر ہے اور اس کی تصدیق نہیں ہو سکی. بہرحال اگر ہے تو بہت خطرناک ہے اور بہت خوفناک ہے کہ 30,000 بندہ جو ہے وہ ان مظاہروں میں وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. اس کے بعد اگلی خبر سنیں. اگلی خبر یہ ہے کہ ملک چونکہ جو ہے نا وہ اجتماعی ضمیر ہوتا ہے کسی ملک کا، پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں نے اپنے پیسے جو ہے وہ ڈبل کرنے کے لیے امریکہ میں رابطہ کیا. وہ جو بندہ ہے اس کے بارے میں صرف یہ بتایا گیا کہ اس کا نام AR سے شروع ہوتا ہے، AR سے. مرزا اقبال بیگ کی خبر ہے. اور پاکستانی کھلاڑیوں نے دوڑ لگایا 2 ارب کا دوڑ لگایا پاکستانی کھلاڑیوں نے. یہ کدھر لے کے جاتے ہیں پیسے؟ اب سوال یہ پیدا ہو گیا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے، یہ 2 ارب کہاں سے آیا؟ اور پھر چوروں کو مور پڑ گئے، وہ بندہ کھا گیا. اچھا، اب کھلاڑی FIR نہیں کرانا چاہتے، کھلاڑی اس کو دبانا چاہتے ہیں. بورڈ نے کہا کہ ساری تفصیلات بتائیں. اب کھلاڑی تفصیلات نہیں بتا رہے. ہو سکتا ہے ماں بیچی ہو، ملک بیچا ہو، پہلے بھی وہ عامر اور آصف اور انہوں نے بیچا، ہو سکتا ہے بیچا ہو سکتا ہے سٹے کے پیسے ہوں، اس کو بھی ڈبل کرنے کے چکر میں تھے. ایک یہ صورت ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ کالے دھن کو وائٹ کرنے کے چکر میں پہلے نمبر پہ نام آ رہا ہے بابر اعظم کا. لوگ اسے کنگ کہتے ہیں لیکن اس کو دیکھتے ہی مجھے غصہ آ جاتا ہے. اور دوسرا ہے وہ جو داماد صاحب ہیں، وہ اس کے کٹورے کے شاہد افریدی کا، شاہین افریدی کا دوسرا نام ہے. بہرحال یہ 2 ارب روپے امریکہ میں ان پہ کوئی چوروں پہ مور پڑ گیا ہے اور یہ FIR بھی نہیں کرانا چاہتے. لیفٹیننٹ جنرل ہیں جی طارق خان، اسی سے ریلیٹڈ دوسرا سکینڈل ہے. یہ فرماتے ہیں کہ اسحاق ڈار کے بیٹے نے علی ڈار اربوں روپے ڈبویا جو ہے نا کرپٹو میں، دبئی میں، اور اب بھاگ کے پاکستان آ گیا. اب اسحاق ڈار کے بیٹے نے کہاں سے اربوں روپے لیا، جس کا دادا چنن سائیکلاں والا تھا، چنن دین سائیکلاں والا، سائیکلوں کے پنچر لگاتا تھا. یہ لیفٹیننٹ جنرل طارق خان کہہ رہے ہیں کہ جی اربوں جو ہے نا وہ ڈبو کے آپ پاکستان میں آ گئے، ادھر سے بھاگ آیا ہے علی ڈار. یہ ہے شرافیہ. ہر طرف یہی اربوں خربوں ہزاروں لاکھوں، وہاں سے تو بات ہی نکل گئی ہے نا، انہوں نے مرنا ہے نہیں مرنا. بہرحال وہ اربوں، یہ طارق خان کہتے ہیں. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ جو ہے نا ہم اپنے ویلاگ پہ آتے ہیں. یہ ایک ڈیجیٹل نائی ہیں جو ہے نا وہ منیف فاروق صاحب MF، ان کو مطیع اللہ جان MF کہتے ہیں. اور یہ میاں والی میں نا یا آپ کے علاقوں میں بھی ہوگا، کسی کے بچے کے ختنے ہوتے تو نائی بھیجتا یا کوئی اور جو ہے نا کمی کمین بھیجتا کہ جا کر اطلاع دیو کہ فلاں تاریخ کو جو ہے نا فلاں کے بیٹے کے ختنے ہیں. تو یہ جو بندہ ہے نا منیف فاروق، یہ کسی دور میں نجم سیٹھی کا لونڈا ہوتا تھا. آج کل یہ ڈیجیٹل نائی ہے، اپنے آپ کو صحافی کہتا ہے، اور اس کا ایک کام ہے کہ یہ جرنیلوں سے دھمکیاں سنتا ہے اور آ کر پاکستانی قوم کو دیتا ہے کہ جرنیل بڑے غصے میں ہیں. جرنیل جو ہے نا اسرائیل پہ غصے میں نہیں ہے، اسرائیل پہ
پاکستانی قوم پہ بڑے غصے میں ہیں کہ وہ عمران خان سے محبت کرتے ہیں۔ تازہ ترین ارشاد فرمایا ہے کہ جرنیل عمران خان سے نفرت کرتے ہیں، تو پھر ہم کیا کریں؟ اگر جرنیل عوام یہ عمران خان سے نفرت کرتے ہیں تو لوگ جرنیلوں پر چادریں چڑھا رہے ہیں، لوگ جرنیلوں پر چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، لوگ جرنیلوں کی مورتیوں کو پوج رہے ہیں، جرنیلوں کے گلوں میں ہار ڈال رہے ہیں۔ ذرا سوشل میڈیا دیکھیں، ٹویٹر دیکھیں، بار بار بند کرنا پڑتا ہے۔ اور مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی، کل بھی میں نے بتایا تھا کہ 1150 روپے کا آٹے کا تھیلا، بہت نفرت کرتے ہیں عمران سے۔ اب 3000 کا تھیلا، بہت نفرت کرتے ہیں عمران سے، بہت نفرت کرتے ہیں۔ یعنی وجہ سمجھ میں آج تک جو عمران نے خالی ورلڈ کپ جتوایا، اس جتنا اعزاز کسی جرنیل نے حاصل کیا پاکستان کے لیے؟ عمران سے پہلے ٹیمیں اچھی تھیں پاکستان کی، نہیں جیتا۔ عمران کے بعد 1000 گنا ٹیمیں اچھی تھی، وقار یونس، وسیم اکرم، شعیب اختر، انضمام، پھر بھی ورلڈ کپ نہیں جیتا کیونکہ وہ کپتان تھا، وہ شیر تھا۔ تو ہمیں ورلڈ کپ کے برابر یہ کشمیر جیت جائے جرنیل، ہم کہیں کہ جی فلاں جرنیل نے کشمیر کو آزاد کرا دیا۔ عمران ریاض کہتے ہیں کہ 20-25 صحابی بیٹھے تھے اور جنرل باجوہ نے کہا کشمیر بھول جاؤ کیونکہ لڑنا پڑے گا، لڑنے سے ہماری جان اس طرح جاتی ہے جس طرح کان کی گلیل سے جاتی ہے، لڑنا پڑے گا، اور ہم تو لڑنے کے لیے ہیں ہی نہیں کہ کشمیر کو بھول جاؤ۔ عمران ریاض نے کہا کہ ہم باہر جا کر بتائیں گے کہ چیف یہ بات کر رہا ہے، تو باجوہ نے کہا میں مکر جاؤں گا، میں اس بات سے مکر جاؤں گا کہ میں نے کہا ہی نہیں۔ ویسے بھی عمران ریاض کہتے ہیں کہ پاکستان میں دو جھوٹے، دو، ان کا کوئی جواب نہیں ہے، نہ دنیا میں ہے، ایک مکھیہ منتری نواز شریف کی کڑی صفدرینی بڈھی اور دوسرا باجوہ۔ ان جیسا جھوٹا وہ روئے زمین پہ نہیں ہے۔ منیر فاروق کہہ رہا ہے کہ جرنیل تو کرتے رہے نفرت، ہم کیا کریں؟ ہم نے جرنیلوں کو سر پہ باندھنا ہے؟ تنخواہ تو لوگوں سے لیتے ہیں، ریڑی والے سے، دکاندار سے، موچی سے، نائی سے، کریانہ والی تنخواہ تو آپ کی وہ دیتے ہیں، ہیٹر تو آپ کا ان کے پیسوں سے جلتا ہے، اسپین والے کمبل تو آپ ان کے پیسوں سے اوڑھتے ہیں، سبسڈی والا جو ہے نا آٹا چینی ان کی کھاتے ہیں، تنخواہیں اور پینشنیں وہ دیتے ہیں، آپ کرتے رہے نفرت۔ آپ ہیں کون؟ آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ آپ نے مدت پوری کرنی ہے، ابھی آپ اس لیے شیر ہیں، آپ کے پاس بندوق ہے، ہمارے پاس قلم ہے، ہمارے پاس زبان ہے، آپ شیر ہیں، آپ کے پاس بندوق ہے۔ بہرحال جی وہ نفرت کرتے ہیں، یہ آپ کو بتانا تھا۔ کیانی صاحب نے آج دھماکہ کیا ہے، اس لیے چیف جسٹس بھی نہیں بنے، محسن اختر کیانی۔ انہوں نے کہا کہ بھٹو کی پھانسی کے خلاف صفدر شاہ نے جو ہے وہ لکھا، اختلافی نوٹ لکھا، پھر اس کے ساتھ وہ حال کیا گیا کہ اس کی میٹرک کی سند جعلی نکل آئی، پھر صفدر شاہ پیدل افغانستان گئے، پھر افغانستان سے کسی نہ کسی طریقے وہ برطانیہ پہنچے، اور برطانیہ میں بڑی ماڑی حالت میں ان کا انتقال ہوا۔ قصور کیا تھا؟ قصور یہ تھا کہ بھٹو کی پھانسی کے خلاف اختلافی نوٹ لکھا۔ آپ ان کو چیک کریں GHQ والوں کو۔ بے نظیر بھٹو جب اقتدار میں آئی، بے نظیر بھٹو، اس نے آ کر صفدر شاہ کی پینشن بحال کی۔ یہ ہمارے سگے ہیں یا ہمارے دشمن ہیں؟ بعد میں بھی بحال نہیں ہوئی کہ بعد والے آ کے غیرت کر لیتے۔ بے نظیر آئی تو ان کے بچوں کو پینشن دی صفدر شاہ کی۔ یہ کیانی صاحب نے آج کہا ایک کیس کی سماعت میں، اور انہوں نے کہا جو نوکر ہے وہ جج بن جاتا ہے، جو نوکر ہے وہ جج بن جاتا ہے، کیونکہ ساتھ ہی ہے مسلی چیف جسٹس۔ مسلی چیف جسٹس کے سامنے سرفراز ڈوگر مائی فیوریٹ، جن کے چہرے پہ نور ہے، وہاں پہ ایک وکیل پیش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جی کہ آج ہڑتال ہے وکلا کی، تو یہ مسلی چیف جسٹس پوچھتا ہے کہ کس چیز کی ہڑتال ہے، تو کہتا ہے جی کہ وہ 2 وکلا گرفتار ہوئے ہیں۔ کہتا ہے کون سے وکلا گرفتار ہوئے ہیں؟ یہ چونکہ گھانا میں رہتا ہے اس کو کوئی نہیں پتا، تو انہوں نے کہا جی ایمان نظاری اور ہادی علی چٹک گرفتار ہوئے ہیں، تو وہ اس وجہ سے آج ہڑتال ہے۔ تو مسلی صاحب کہتے ہیں، مسلی صاحب، پتہ نہیں آپ مسلی سمجھتے ہیں کہ نہیں، مسلی صاحب آگے سے کہتے ہیں کہ جی وہ آپ ان کو وکیل کہتے ہیں، وہ تو وکیل ہی نہیں ہے، میں مسلی ہوں، میرا چہرہ دیکھو،
چمک رہا ہے جس طرح مسلیہ نے چمکنا ہے. تو چیف جسٹس ہے, اگر وہ وکیل نہیں ہے تو تم چیف جسٹس ہو. 16ویں نمبر پہ تم جو ہے نا اپنی رگڑ رہے تھے لاہور ہائی کورٹ میں, تمہاری اوقات کیا تھی 16ویں نمبر پہ, اور تمہیں جو ہے نا بھائی لوگ اٹھا کے چیف جسٹس کے اچھا نوکر ہے, اچھا غلام ہے, نام کے ساتھ ڈوگر لکھتا ہے لیکن اندر سے مسلی ہے, ہماری ہر بات مانے گا. تم بھی جا کر بچوں کے سامنے چوڑے ہوتے ہو گے کہ میں چیف جسٹس ہوں, تم بھی ٹی ٹی والی گاڑی پہ بیٹھتے ہو گے. 1000 گنا ایمان علی مزاری تمہاری تنخواہ سے اور تم سے بہتر ہے, اور تمہاری شکل سے تو خیر بہت بہتر ہے. وہ کہتا ہے آپ ان کو وکیل کہتے ہیں. اسی احاطے میں کیا نہیں کہہ رہا ہے, کیا نہیں کیا کہہ رہا ہے کہ نوکر بھرتی ہوتے ہیں, اور اسی جو ہے نا اسی عدالت کا چیف جسٹس مسلی کہہ رہا ہے کہ آپ ان کو وکیل کہتے ہیں. اگلی خبر پہ آئیں. نعیم بخاری نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. نعیم بخاری صاحب کہتے ہیں کہ اگر خزانے میں پیسے ہوتے تو عاصم منیر صاحب کب کا قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون وہ قبضہ کر چکے ہوتے. لیکن مارشل لا سیاںا ہوتا ہے, بڑا سیاںا ہونا ہے مارشل لا. خزانے میں پیسے نہیں ہیں, کوئی ایک دھیلا نہیں دے رہا, کوئی ایک روپیہ نہیں دے رہا, لہذا مارشل لا نہیں جی. ورنہ عزیز ہم وطنوں وردی پہن کے, یعنی سٹارٹ جھوٹ سے کرتے ہیں, عزیز ہم وطنوں, ہم کدھر عزیز ہیں ان کو. عزیزوں کے ساتھ اس طرح کیا جاتا ہے جس طرح ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. عزیزوں کو اس طرح ڈانگیں ماری جاتی ہیں, اس طرح سوٹے مارے جاتے ہیں, اس طرح ایمان علی مزاری کو گاڑی میں پھینکا جاتا ہے. تو ہم تو عزیز یہ شروع کرتے ہیں عزیز ہم وطنوں. جھوٹ ہے, بالکل جھوٹ ہے. السلام علیکم جھوٹ ہے, تم پر سلامتی ہو, آپ مارتے ہیں, سلامتی کدھر ہو. وہ رکشے والا یاد کریں 4 بچیوں کا, کدھر سلامتی ہو ہم پہ, خود ہی مارتے ہیں. تو بہرحال وہ کب کے آ چکے ہوتے, پیسے نہیں ہیں. اگر پیسے یعنی آپ آتے ہیں, ایک تو دنیا تھو تھو کرے گی, دوسرا پیسے. اگر خزانے میں ٹیٹ پیسے ہوتے 99 کی طرح, 58 کی طرح, ضیاء کی طرح, یا کوئی اور جنگ لگی ہوئی ہوتی خطے میں جہاں سے 5-5 ہزار میں لوگوں کو بیچ کے اور پیسے, تو بہرحال نعیم بخاری کی یہ بات بڑی ویلڈ ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ خزانہ خالی ہے, خزانے میں پیسے نہیں ہیں, سرمایہ کاری نہیں آ رہی, سرمایہ ملک سے نکل رہا ہے. ورنہ یہ جو سارا تکلف کیا ہوا ہے نا جنرل صاحب نے, اس کو ایک ہی لات سے وہ بھگاتے اور خود آ کر میرے عزیز ہم وطنوں اور سارا کچھ خود کنٹرول کرتے. لیکن مارشل لا سیاںا ہوتا ہے, مارشل لا سیاںا ہوتا ہے چونکہ خزانے میں پیسے نہیں ہیں. اب ان کا ماسٹر سٹروک تھا 180 ملین, 180 ملین, 180 ملین. وہ جی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کی پہلی اور آخری اماؤنٹ تھی جو باہر سے پاکستان آئی عمران خان کے دور میں, اور وہ 180 ملین سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئے. اس 180 ملین سے دانش سکول اور دانش یونیورسٹی بن رہی ہے, اس 180 ملین سے سندھ کو پیسے دیے گئے اور عمران خان کو 14 سال سزا. وہاں انٹرپول نے سارا کچھ, کیونکہ محسن نقوی گیا تھا, جرنیل جب سو کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کون پیدا ہوتا ہے, خالد خورشید نے کہا تھا. یہ وہاں پہ گیا, انٹرپول نے سارا معاملہ کھول دیا. اب وہاں پہ یہ جو ہے نا کوئی گجر تھانے دار تو ہے نہیں, کوئی پاکستانی ایس ایچ او تو ہے نہیں. یہ کہتے تھے کہ شہزاد اکبر اور زلفی بخاری کو اس کیس سے ہمارے حوالے کیا جائے, اتنا بڑا کیس ہے. انہوں نے کہا اس میں کیا غلط ہے, اس میں انٹرپول نے کہا ریڈ وارنٹ کی انہوں نے بتی بنائی, ذرا سخت سی بتی بنا کے تو ادھر بھیج دی پاکستان. اس میں کیا غلط ہے, انہوں نے کیا غلط کیا ہے؟ کیونکہ شہزاد اکبر اس وقت عمران خان کے احتساب کے مشیر تھے اور ان کے دور میں یہ اماؤنٹ آئی تھی. ان کا احسان ہے قوم پہ, عمران خان کا اور شہزاد اکبر کا احسان ہے کہ پہلی اور آخری دفعہ باہر سے جو پیسے یہاں سے باہر چلے گئے وہ واپس پاکستان آئے. اور یہ ماسٹر کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کہتا تھا کہ یہ ایسا کیس ہے نا, ندیم انجم اور باجوہ, یہ انہوں نے رکھا ہوا تھا سنبھال کے, کیونکہ اس میں ملک ریاض کا نام آ رہا تھا, اس میں القادر یونیورسٹی کا نام آ رہا تھا. پھر جرنیلوں کو یہ بھی چڑ تھی کہ یہ کون سی بات ہوئی کہ جی وہاں پہ مذہب پڑھایا جائے گا, یہ کون سی بات ہوئی کہ وہاں پہ صوفیزم پڑھایا جائے گا, عبد القادر جیلانی کی تعلیمات پڑھائی جائیں گی, یہ کیا تماشا ہوا, اور پھر فری پڑھایا جائے گا. اتنی بڑی زمین اور اس پہ فری تعلیم دی جائے گی, ہمیں وہ زمین دیں.
ہم بتائیں کہ کس طرح اس زمین کو اربوں کا بناتے ہیں، کیونکہ لائسنس ہمیں یوں ملے گا، این او سی یوں ملے گی، گیس یوں ملے گی، بجلی یوں ملے گی، کیبلیں یوں ملے گی، ہر چیز جو ہے نا ہمیں مل جائے گی، اور ڈی ایچ اے نامہ تیار، اور ایک ایک پلاٹ جو ہے نا وہ بکے گا 1-1 ارب کا، ہمارے حوالے کریں۔ یہ کون سا جو ہے نا کہہ رہا ہے کہ جی غریبوں کے بچے پڑھیں گے اور فری پڑھیں گے، 70% اسٹوڈنٹ فری پڑھیں گے، اور ان کو اسکالرشپ اور ان کو رہائش، وہ یونیورسٹی، یہ پاگل شخص پتہ نہیں ہم پہ کہاں سے آ گیا، کیونکہ ادھر آپ ہر طرف، یعنی بابر اعظم اور شاہین آفریدی اربوں کے چکر میں، اسحاق ڈار کا پتر اربوں کے چکر میں، کہ اربوں ڈبو آیا، یہی شخص ہے جو بجائے اس کے کہ جو ہے نا وہ جمع کرنے کے، یہ جو ہے نا وہ اس کال پہ عمل کرتا ہے کہ اپنے پیسوں کو دھوپ پہ رکھو اور خود سائے میں بیٹھو، ان کو خرچ کرو، ان کو خرچ کرو۔ مولا علی دینار کو ہتھیلی پر رکھ کے فرماتے تھے کہ جب تک تو میرے پاس ہے نا، جب تک تو میرے پاس ہے تو میرا نہیں ہے، میرا نہیں ہے، تو کسی اور کا ہے، یہ مولا علی فرماتے تھے۔ عمران خان کا وہی حساب ہے کہ پیسے آئے تو سٹو جی، شوکت خانم، وہ افتخار ٹھاکر کا کل کلپ وائرل ہو رہا تھا کہ اتنا بیگ پیسوں کا بھرا ہوا تھا، اتنا بیگ پیسوں، اس میں پاؤنڈ، ریال، ڈالر، ہر چیز تھی، تو کرایہ دینا پڑ گیا ٹیکسی والے کو 1000 روپیہ، تو ساتھ والے بندے سے مانگا، کہتے اس کو 1000 روپیہ تو دو، انہوں نے کہا جی بیگ بھرا ہوا ہے پیسوں کو، انہوں نے کہا نہیں یہ شوکت خانم کا ہے، یہ مانگے ہوئے پیسے ہیں، یہ لوگوں کی یہ مانتے ہیں، 1000 روپیہ دو تم۔ یہ افتخار ٹھاکر کا سیاست سے کوئی تعلق ہے؟ یہ وہ بتا رہے تھے آنکھ اندھے کا حال کہ 1000 روپیہ دوست نے جو ہے نا کرایہ دیا، ان کی یہ حالت ہے، یہ ماسٹر سٹروک تھا ان کا۔ اس کیس میں ادھر 14 سال سزا دی ہوئی ہے عمران کو، 7 سال سزا دی ہوئی ہے بشرا بی بی کو، اور یہ ذہن میں رکھیں جس کیس میں 4 بندے ہوں، 5 بندے ہوں، ان میں سے 2 کلیئر ہو جائیں تو کیس گیا سارا، اور کیس بھی انگلینڈ سے کلیئر ہو، انگلینڈ سے، کوئی وڑائچ نہ ہو، کوئی گجر نہ ہو، کوئی ڈوگر نہ ہو، انگلینڈ سے کلیئر ہو، انٹرپول کلیئر کرے۔ اب شہزاد اکبر بھی فارغ، زلفی بخاری بھی فارغ، ادھر انہوں نے عمران خان کو 14 سال اور بشرا بی بی کو 7 سال دی ہوئی ہے، پیسے اسی طرح واپس آ گئے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں۔ سپریم کورٹ نے 8 ارب اس سے سود بھی لے لیا، سود بھی لے لیا 8 ارب روپے سپریم کورٹ نے، وہ سپریم کورٹ نے نہیں دیا، صرف اصل زر واپس کیا حکومت کو، 8 ارب سود بنا بینک میں، وہ سپریم کورٹ لے گئی۔ اب کیا بات کرتے ہیں، یعنی مالی باغ کو خود اجاڑے، جو باڑ ہو وہ کھیت کو خود کھائے، بھی آپ کیا کر سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں آپ؟ کشمیر کو بھول، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان، اب نیا نعرہ ہے فلسطین بنے گا اسرائیل، فلسطین بنے گا اسرائیل، یہاں سے یہاں تک بات آ گئی ہے، کشمیر کو بھول جاؤ، لڑنا پڑے گا، لڑنا میں آتا نہیں ہے، ٹینکوں میں تیل نہیں ہے، یہ باجوہ نے کہہ دیا ٹینکوں میں تیل نہیں ہے، تو وہ ماسٹر سٹروک بھی بتی اسلام آباد میں پہنچ چکی ہے، محسن نقوی کو، عطا تارڑ کو، رانا سنولا کو مل چکی ہے، پتہ نہیں انہوں نے اس بتی کا کیا کیا ہے، ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا یا شیئر نہیں کیا یا سکپ کی ہے تو پوری دیکھیں۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔